मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि हब ली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नाईम। अभी मैंने सूरह ताहा की आयत पढ़ी हैं, आयत नंबर 25 से लेकर आयत नंबर 28 तक। 4 आयत हैं ये, 25 से लेकर 28 तक। ये आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होंगी। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अपने रब से दुआ है। जब अल्लाह ताला ने इन्हें हुक्म दिया कि फ़िरौन के पास जाकर मेरा पैगाम पहुंचाओ, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में कुछ बातें आईं। एक तो ये कि वो बहुत जाबिर और मुतकब्बर किस्म का बादशाह था, यानी कि फ़िरौन जो था, और उसने रब होने का दावा भी किया था। दूसरा ये कि मूसा अलैहिस्सलाम जो थे, उनके हाथों उसकी कौम का एक आदमी भी मारा गया था, जिसकी वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से निकलना पड़ा था। और एक और बात ये थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे ना, उनकी ज़बान में लुकनत थी, यानी कि वो स्टटलिंग करते थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि या अल्लाह, मेरा सीना खोल दे ताकि मैं रसालत का बोझ उठा सकूं, मेरे काम को आसान फरमा दे, इसमें मेरी मदद फरमा और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि फ़िरौन के सामने मैं पूरी वजाहत के साथ तेरा पैगाम पहुंचा सकूं और अगर ज़रूरत पेश आए तो अपना मैं दिफा भी कर सकूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है ना, ये कुरान पाक में बहुत मरतबा आया है। सबसे ज़्यादा जिस नबी का वाक़या कुरान पाक में ज़िक्र मिलता है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मिलता है। तो आइंदा हम जब भी सूरतों में इन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जब हम वाक़या पढ़ेंगे तो हम वो तफसील के साथ इंशाल्लाह वो वहाँ पे हम बाकी सारी तफसीलात इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आज के लिए मैंने कहा आपको बता दूं कि ये जो मैं सूरत पढ़ती हूँ, ये जो चंद आयात मैं पढ़ती हूँ सूरह ताहा की, उनका मतलब क्या है और इनके पीछे क्या है, और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से क्यों दुआ मांगी थी। सूरह बकरा आयत नंबर 29 से 39, सबक नंबर 8, 29 से 39 आयत नंबर है और लेसन नंबर है 8। अब हम चौथा रुकू शुरू करने लगे हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने बुनियादी बात से शुरू किया है, जहां से इंसानियत का सारा सिलसिला शुरू हुआ था। सूरह बकरा को शुरू में रखने की अब आपको थोड़ी सी अहमियत भी क्लियर हो गई होगी, इसकी हिकमत समझ आ गई होगी, क्योंकि जब हम कोई किताब शुरू करने लगते हैं तो एक ब्लू प्रिंट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि ये किताब क्या कहने जा रही है, और वो सूरह बकरा ही है। वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, और जब फरमाया आपके रब ने फरिश्तों से कि बेशक मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में एक खलीफा। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, उन्होंने कहा क्या तू बनाएगा इसमें उसको जो फसाद करेगा इसमें और वो बहाएगा खून। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिस, और हम तो तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी तारीफ़ के साथ तेरी पाकी बयान करते हैं। क़ाला इन्नी आलमु मा ला तालमून, फरमाया बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इंसानियत की इब्तिदा ऐसे ही नहीं हो गई, बल्कि अल्लाह ताला ने बहुत एहतमाम के साथ इंसान को पैदा किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं इंसान को अपना खलीफा बना रहा हूँ, और खलीफा उसे कहते हैं जो नाइब हो, तो अल्लाह ताला के अहकामात को जो ज़मीन में नाफज करे। खिलाफत जब मिली इंसान को तो ज़ारे इख्तियारात भी मिलेंगे, तो इसलिए जो फरिश्ते जो थे उन्होंने जवाब में कहा कि क्या तू ऐसी मखलूक बना रहा है जो ज़मीन में फसाद पैदा करेगी। अब ये देखिए फरिश्तों को कैसे पता चला कि इंसान जो है वो ज़मीन में फसाद पैदा करेंगे। तो इसके बारे में एक राय जो है वो ये है कि ज़मीन में इंसानों के आने से पहले अल्लाह ताला ने जिन पैदा किए थे, जिसका जिक्र हम आइंदा इंशाल्लाह कुरान पाक में पढ़ेंगे, सूरह हिजर में आएगा। तो जिन जो थे ना वो बहुत फसाद पैदा करते थे, तो इसी बिना पर फरिश्तों ने कहा कि तू ऐसी मखलूक दुनिया में बना रहा है जो कि फसाद पैदा करेगी। तो अल्लाह ताला ने आगे से फरमाया कि इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत को जाहिर किया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। व अल्लमा आदम अल अस्मा, और उसने सिखा दिए आदम को नाम, कुल्लहा सब उनके, सुम्मा फिर, अरादहुम उसने पेश किया उन्हें, अलल मलाइकाति फरिश्तों पर, फ़काला फिर फरमाया, अम्बिऊनी खबर दो मुझे, भी अस्माई नामों की, हाउलाई उन सब के, इन कुन तुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो।
اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی بات کو ایک مثال سے ثابت کیا کہ آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ تمام اشیاء کے نام کا مطلب ہے کہ ان کو حقیقت کا علم بھی بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حق کا اور باطل کا راستہ بھی بتا دیا۔ کچھ چیزوں کا اختیار اپنے پاس رکھا، جیسے موت کب آئے گی، کیسے آنی ہے، اور کہاں پیدائش ہوگی، کس طرح پیدا ہونا ہے، اس کے ماں باپ کون سے ہوں گے۔ تو جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کا ہم سے سوال بھی نہیں ہوگا، اور جو چیز ہمارے اختیار میں ہے ان سب کا ہم سے سوال ہوگا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ذرے کے برابر بھی نیکی جو ہے نا وہ گنی جائے گی، اور ذرے کے برابر بھی جو گناہ ہے وہ بھی پکڑ لیا جائے گا۔ ان کے محکمات جو ہیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے اس کے بارے میں ہم سے سوالات ہوں گے۔ قالوا سبحانک، انہوں نے کہا پاک ہے تو، لا علم نہیں کوئی علم لانا ہمارے لیے، الا مگر ما علمتنا سکھایا جو تو نے ہمیں، انکا بے شک تو، انت العلیم الحکیم، تو ہی ہے بہت علم والا، بہت حکمت والا۔ اب یہ فرشتوں کی عظمت ہے کہ انہوں نے اپنی کم علمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو تم نے ہمیں سکھایا ہے ہمیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے، اور زمین کی چیزوں کی خاصیت تو ہم نہیں جانتے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم نہیں جانتے، تو سب سے زیادہ بہتر ہے جاننے والا، اور تو پاک ہے، اور ہمیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا کہ تو نے ہمیں سکھا دیا، اور ہمارا علم جو ہے وہ ایک محدود علم ہے، لیکن تیرا علم جو ہے وہ تو لامحدود ہے۔ قالا فرمایا، یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم خبر دو انہیں ان کے ناموں کی، فلما پھر جب انبأہم اس نے خبر دی انہیں باسمائہم ان کے ناموں کی، قالا الم اقل لکم فرمایا کیا نہیں میں نے تمہیں کہا تھا، انی بے شک میں، عالم میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض زمین اور آسمان کے غیب کو، وعالم اور میں جانتا ہوں، ما تبدون وما کنتم تکتمون جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم اب ان کو نام بتاؤ، تو انہوں نے نام بتا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تمام چیزوں کو جو تم سے بھی اوجھل ہیں، جن کو تم چھپا رہے ہو اور جن کو تم ظاہر کر رہے ہو۔ دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تفصیل سے جواب نہیں دیا۔ جب فرشتوں نے کہا کہ انسان جو ہے وہ خون بہائے گا، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے زیادہ پتہ ہے، میرا علم جو ہے وہ غیب کا علم ہے، اور یہ صرف مجھے ہی پتہ ہے۔ اور پھر فرشتوں نے آگے سے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے، کیونکہ تم تو سب کچھ جانتے ہو۔ تو یہاں پر ایک اور بات بھی دیکھیں پتہ چلتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت کس بنا پر دی تھی؟ علم کی بنا پر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں بھی فرمایا ہے آیت نمبر 114 میں کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ یہ دیکھیں یہ میں نے دعا یہ شروع میں بھی پڑھی تھی نا، قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس دعا کو پڑھا کیجئے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو ہمیں بھی اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ غائب کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے کہ ہم اس وقت یہاں موجود ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے ارد گرد اس وقت اس کمرے میں یا اس جگہ میں ہم نظر آ رہا ہے ہمیں کیا ہو رہا ہے، ہم جانتے ہیں اس وقت ہمارے سامنے کیا ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے باہر کیا ہو رہا ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اندر یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے، زمین میں، آسمان میں، ہر جگہ پہ اس کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پہ کیا کیا ہو رہا ہے، وہ ہر چیز کا علم جاننے والا ہے۔ وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ وَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ اس آیت سے کئی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں، خواہ وہ حکم انسان کے آگے جھکنا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا بہت ضروری ہے، خواہ وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ دیکھیں غزوہ تبوک نہ ہوتی تو منافقین کا کیسے پتہ چلتا، غزوہ احد نہ ہوتی تو ابن ابی جو تھا وہ 300 بندے لے کر وہ علیحدہ ہو گیا، 300 بندے جو تھے وہ صرف نام کے مسلمان تھے، وہ اندر سے وہ منافق تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر غزوہ احد نہ ہوتا، یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا تو مجھے، اور وہ مجھ سے کوئی پوچھتا نا کہ میں قسم اٹھا لوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی منافق نہیں ہے، تو میں قسم بھی اٹھانے کے لیے تیار تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو
ابلیس تھا وہ تو پہلے ہی کافی تھا، وہ تو پہلے ہی انکار کرنے والوں میں سے تھا، بس جب اس کے اوپر یہ وقت آیا تو تب یہ حقیقت جو تھی سامنے کھل گئی کہ وہ کافروں میں سے تھا، وہ انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ وَقُلْنَا اور کہا ہم نے یا آدم اے آدم اسکن رہو انت وزوجک الجنت تم اور تمہاری بیوی جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، رغدن فراغت سے، جی بھر کر، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور نہ تم دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرہ اس درخت کے، فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ اب یہاں پر یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ درخت کون سا تھا، کیسا تھا، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے منع کیا ہے تو اس سے باز آ جانا ہے، اس چیز سے رک جانا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جو تھے ان کو بھی ایک ٹیسٹ سے گزارا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ڈوئل کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی کہ ان دونوں کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ ہم سورہ اعراف میں پڑھیں گے۔ فَأَزَلَّهُمَا پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پھر اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس سے، جو کانا فیہ وہ دونوں تھے جس میں، وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور کہا ہم نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے، اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ اتر جاؤ بعض تمہارے بعض کے، عدو دشمن ہیں، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر جائے قرار ہے یا ایک ٹھکانہ ہے، ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین ایک خاص وقت تک۔ بعضکم لبعض عدو اس کا مطلب جو ہے کہ بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں، یعنی کہ تم میں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ایک تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے، اولاد ماں باپ کی، ماں باپ اولاد کی، بہن بھائی اس طرح۔ اور دوسرا یہ کہ تمام اولاد کی محبت میں ہم لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کو نہ بھول جائیں کہیں، یہ تو قرآن پاک میں آیت بھی آئی ہے۔ پھر ایک اور سورہ فاطر میں آیت آئی ہے، سورہ فاطر میں آیت نمبر 6 ہے کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے ایک خاص مدت تک، فائدہ اٹھانا ہے، یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں آ رہے تم اس دنیا میں، بلکہ ایک خاص مدت تک آؤ گے، جزا اور سزا کا ابھی معاملہ جو ہے وہ قیامت آئے گی تو ہوگا، اور ایک خاص مدت تک تم نے یہاں سے اس دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے۔ دیکھیے اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے درخت کا پھل کھا لیا تو ان کی پکڑ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کئی چیزیں پیدا کی ہیں جن میں حرام بھی ہے، اور ہمیں بھی ان چیزوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، لا تقربا ھذہ الشجرہ، کہ اس درخت کے پھل کو کھانا تو دور کی بات، اس کے پاس بھی نہ جانا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ جو حرام کام ہیں یا جو غلط کام ہے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے، ان کے پاس بھی نہ جائیں، کیونکہ آہستہ آہستہ جب ان کے پاس ہم جاتے ہیں تو ہمیں وہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، تو ہم ان کی طرف پھر کھینچے چلے جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ پھر ان کاموں کی طرف ہم وہ کام کرنے بھی لگ جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں کل 7 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور یہ جو واقعہ ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ میں، یہ سب سے آخر میں آیا ہے، یہ نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہے، اور قرآن پاک میں ترتیب کے اعتبار سے یہ سب سے پہلے سورہ بقرہ میں رکھا گیا ہے۔ فتلقیٰ پھر سیکھ لیے آدم نے، من ربہم اپنے رب سے، کلمات چند کلمات، فتابا پھر وہ مہربان ہوا، علیہ اس پر، انہ بے شک وہ، هو التواب الرحیم وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمات سیکھ لیے تھے۔ یہ کلمات کیا تھے؟ ان کی تفصیل جو ہے وہ ہمیں سورہ اعراف میں آیت نمبر 23 میں ملتی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان دونوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس آیت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے، توبہ کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، اور توبہ قبول بھی کرتا ہے، یعنی کہ کتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ۔ اور بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے جب تک مرنے کا وقت نہ آ جائے۔ سورہ تحریم میں ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، تحریم آیت نمبر 6۔ یہ 2 روایات ہیں جو کہ بہت زیادہ یہ ہمارے عوام میں مشہور ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں محمد کا علم کیسے ہوا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے عرش پر تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا دیکھا تھا. اب یہ حدیث جو ہے یہ حاکم کے اندر موجود ہے اور نہایت کمزور درجے کی ہے. اس کے بارے میں کوئی سند نہیں ملتی، بلکہ امام ذہبی کہتے ہیں کہ یہ ایک گھڑی ہوئی روایت ہے. قلنا کہا ہم نے، اہبطوا اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعا سب کے سب، فاما پھر اگر یاتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تو جس نے تابعہ پیروی کی، ہدا یا میری ہدایت کی، فلا تو نہ، خوف علیہم کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو جو کہ انسان کو زمین کے لیے پیدا کیا گیا تھا، تو اب ان کو زمین میں بھیجا جا رہا ہے، اور ساتھ ایک نصیحت بھی کر دی گئی کہ میری طرف سے اگر کوئی ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنی ہے. سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. پہلی نصیحت ہی یہ ہے کہ میری کتابوں کا انتظار کرنا. والذین اور وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب النار ساتھی آگ کے، ہم فیہا وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ آگ ہے. تو جہنمیوں کی نشانی کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بھاگیں گے ان کی نشانی یہی ہے کہ وہ جہنم میں جلائے جائیں گے. سورہ انعام آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، اس کی آیات کو جھٹلائے، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.